अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द शो वॉइस ऑफ दुनिया। मैं हूँ सैयद आयशा नाज और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक, जिनमें सर फहरिस्त होंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़, जिसमें हम गैर मुतवक्के नताइज देख रहे हैं। क्यों, इस पर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान का मामला और इस पर अमरीकी ऐनक से क्या क्या देखा जा रहा है, ये भी हमारे इस प्रोग्राम का एक अहम मौजू होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मुआशरा यूजुअली मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहलाता है, लेकिन उधर बरतानिया में लेबर पार्टी की खवातीन कारकुनान भी कुछ ऐसी ही दुहाई दे रही हैं। ऐसा क्यों है, इस पर भी जवाब लेंगे। और इसके अलावा जो एक और अहम मौजू है वो है शाम का ना खत्म होने वाला बहरान, दिन रात मारा मारी, लेकिन अब तक कुछ नहीं बन सका और ना ही ये मारा मारी या बमबारी रोकी जा सकी है। क्या कोई संजीदा भी है इस मामले को हल करने में, इस पर भी अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ की जानिब, जिसमें आयोवा में हमने कुछ और नताइज देखे और अब एक बार फिर प्राइमरी में डोनाल्ड ट्रंप और बर्नी सैंडर्स आगे निकल गए हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने मिली जुली कुछ राय दी थी और नोम चॉम्स्की के बारे में डॉक्टर मुईद ने कहा था कि उनका इस बारे में तजुर्बा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमारे लॉर्ड अहमद, हमारे एक्सपर्ट, उनका ये कहना था कि इतना भी आगे वो नहीं निकल सकते। तो लॉर्ड अहमद, अब आप क्या समझते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं? न्यू हैम्पशायर में ये साबित हो गया है कि जिस तरह अमेरिका की एक सेइंग है कि एनीबॉडी कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोई भी बन सकता है। तो यहाँ पे बर्नी सैंडर्स जो हैं उनकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा थी और वो भी अगर कंपेयर करें हिलरी क्लिंटन के साथ तो उनको लड़कियों ने भी, औरतों ने भी और नौजवानों ने भी उनको वोट दिया, जो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्ट है वो वाकया ही काफ़ी है, लेकिन ये पॉपुलर सपोर्ट है। तो प्राइमरीज में पॉपुलर सपोर्ट जो है वो आपकी स्लोगन, मीडिया की हाइप, मीडिया के अंदर रहना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये कंक्लूजन पे जाएगा, जब इनकी कन्वेंशंस होंगी, वहां पे डेलीगेट्स का जो वोट है वो काउंट करता है और फिर जो एस्टैब्लिशमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक पीछे हैं। लेकिन क्योंकि सदर्न बेल्ट में जाके मेरे ख्याल में वो साउथ कैरोलिना में आपको पता चल गया, नवाडा में वो डोनाल्ड ट्रंप वहां पे भी बड़े पॉपुलर हैं और जाहिर है उनको सबसे ज्यादा वोट जो है वो उम्मीद यही है कि उनको ज्यादा मिलेगी। लेकिन आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं और वो ये है कि अमेरिका के एक बहुत पॉपुलर और बहुत ही अमीर तरीन आदमी वो भी कल ये कह रहे थे कि वो सोच रहे हैं कि वो भी प्रेसिडेंट की इस रेस में आए, और वो हैं ब्लूमबर्ग साहब, जो 3 बार वो इलेक्शन जो है न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन जीते और बहुत पॉपुलर वो मेयर थे। 2 बार रिपब्लिकन टिकट पे, 1 दफा वो इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्शन जीते हैं। अगर वो मार्च के बिगिनिंग में वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वो भी रिपब्लिकन पार्टी से, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा। एक तो पैसा भी मैच करेगा, वो मल्टी बिलियनियर है, दूसरा वो उनको सियासत का तजर्बा है और बहुत ही पॉपुलर आदमी जिन्होंने 3 इलेक्शन जीते और 2 बार टिकट के ऊपर और तीसरी बार उन्होंने इंडिपेंडेंट जीता न्यूयॉर्क के मेयर की हैसियत से। तो अगर ब्लूमबर्ग साहब अगर इसमें आते हैं और वो कल उन्होंने इंडिकेट किया है कि ही इज थिंकिंग अबाउट इट एंड बहुत जल्दी वो फैसला करने वाले हैं, तो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है इससे लॉर्ड अहमद, क्या समझते हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप को टफ कंपटीशन मिलेगा? अगर तो ब्लूमबर्ग आते हैं तो मेरे ख्याल में ब्लूमबर्ग डोनाल्ड ट्रंप को खाली टफ कंपटीशन नहीं देंगे, बल्कि वो जीत भी सकते हैं, क्योंकि एक तो वो सियासी उनके पास तजर्बा है, दूसरा वो इससे भी अमीर है। उनके पास पता नहीं 40 वो 3rd रिचेस्ट मैन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर उसके पास सियासी तजर्बा है और लोग उसकी इज्जत करते हैं। एक तो रिपब्लिकन पार्टी की जो एस्टैब्लिशमेंट है, वाशिंगटन डीसी की एस्टैब्लिशमेंट है दुनिया भर में। मैं एक दफा पाकिस्तान डे की परेड पे मैं भी वहां पे गया था, मेरी भी उनके साथ मुलाकात हुई थी और ही इज अ वेरी मैच्योर सेंसेबल मैन। तो वो फैक्टर है कि तजुर्बा भी जितवा सकता है। लेकिन डॉक्टर मुईद, क्या बात है कि हिलरी क्लिंटन जीत नहीं सकी? पाकिस्तान में इमरान खान को नौजवानों का वोट मिल जाता है, बर्नी सैंडर्स को नौजवानों का वोट मिल रहा है, खवातीन हिलरी क्लिंटन को वोट नहीं दे रही, ऐसा क्यों है? आशा, बड़ा दिलचस्प ये सवाल है
اور میں اس پہ کل بہت ریسرچ کرتا رہا ہوں, بہت پڑھتا رہا ہوں. بہت سے لوگ امریکہ میں بھی اس کو جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سوال کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے جو ووٹرز ہیں, اس کا جو سپورٹ بیس ہے, اس میں بہت غصہ پایا جاتا ہے. انیوزلی وہاں پر لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, اس نے ڈیلیور نہیں کیا. پریزیڈنٹ اوباما کی پریزیڈنسی سے بھی بہت زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے ان کی 8 برس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آئیڈیلزم کی بنیاد پہ ایک لا پروفیسر اور ایک بڑے خواب دکھا کے انہوں نے اپنا ووٹ جیتا تھا. لیکن لوگ محسوس کرتے ہیں, جو سپورٹ بیس ہے, جو ینگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, وہ محسوس کرتے ہیں کہ جو آئیڈیلزم کا خواب پریزیڈنٹ اوباما نے دکھایا تھا اس کو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. اب ہلری کلنٹن کی جو بدقسمتی ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے, خاص کر کے اس علاقے کے اندر, یہ جو نیو ہیمپشائر ہے یا آئیووا ہے, یہاں پر یہ ہے کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہیں ہارڈ لائنر ہیں, آپ کہہ لیں بڑی جو ہے ایک امریکہ کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکہ کی جو طاقت ہے اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. وہ حقیقت بھی ہے کہ وہ ایک ریال پولیٹیکل فریم ورک میں حقیقت پسندانہ سوچ کی وہ ہیں, کیونکہ ان کا بہت ایکسپیرینس ہے. وہ فرسٹ لیڈی بھی نہیں ہے 8 برس, اس کے بعد وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہی ہیں, وہ سینیٹر بھی رہی ہیں, اس سے پہلے وہ امریکہ کی بہت ہی ممتاز لائر بھی رہی ہیں. تو ان کا جو ورلڈ ویو ہے اور جو اس وقت امریکہ کی نوجوان نسل ہے جو ڈیموکریٹک لیفٹ ہے, اس میں بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے. لیکن میں بھی لارڈ احمد سے اس پہ اتفاق کروں گا کہ امریکہ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے. میں تو بہت متاثر ہوا, میں تو بہت ہی امپریسڈ ہوں اس پورے ڈیموکریٹک سلسلے سے کہ 12 مہینے 14 مہینے ان کی یہ ڈیبیٹ جاری رہتی ہے, اور ہر شہر, ہر کوکس, ہر پرائمری, ہر ڈیبیٹ جو ہے وہ کسی کو ختم کر سکتی ہے, کسی کو بنا سکتی ہے, اور یہ کمپٹیشن ہے. آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ پیسہ ریز کیا ہے بہت سے لوگوں نے اپنی کیمپین کے لیے, لیکن پیسہ بھی میٹر نہیں کر رہا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں میڈیا کو, انہوں نے سب سے کم کیمپین فائنینسنگ کی, وہ اپنا پیسہ خرچ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہلری کلنٹن نے بہت پیسہ ریز کیا ہے, جیف بش نے بہت پیسہ ریز کیا تھا, لیکن وہ ریپبلکن پارٹی میں کہیں تیسرے چوتھے نمبر پہ نظر آ رہے ہیں. نہ ٹیڈ کروز, اس یہ نیو ہیمپشائر کے بعد ٹیڈ کروز, جیف بش, ابھی دیکھیں 2 لوگوں نے تو, کارلی فیورنا نے اپنی کیمپین سسپینڈ کر دی ہے. اسی طرح کرس کرسٹی جو پہلے گورنر رہ چکے ہیں نیو جرسی کے, وہ بھی اس ڈیبیٹ سے باہر ہو گئے ہیں. ٹیڈ کروز کا اور مارکو روبیو کا فیوچر جو ہے وہ بھی بالکل انسرٹن ہے. تو یہ ایک بہت ہی پرفیکٹ جمہوریت ہے. جب ہم پاکستان میں چالاکی کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے ابھی جمہوریت ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل جمہوریت کس قسم کی ہے. کسی کو کنٹرول نہیں ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, CIA کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, FBI کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میڈیا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہر جگہ. جی ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کارٹر نے پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ جو موجودہ جو سیاست ہے, جو ڈیموکریسی ہے امریکہ کی, وہ پیسے پہ جو ہے اس پیسے کے زور پہ, جس کے پاس زیادہ پیسہ چاہے وہ فنڈ ریزنگ کر کے یا اپنا پرسنل پیسہ لگاتا ہے. یہ تو کہنا بالکل درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اینی باڈی کین بیکم اے پریزیڈنٹ. اگر تو آپ فنڈ ریزنگ جس طرح پریزیڈنٹ اوباما نے پیسے جمع کیے تھے اور جس طریقے سے اس نے انٹرنیٹ کے تھرو, ویب سائٹس کے تھرو اس نے پیسے ریز کر کے الیکشن جیتا. اب میرے خیال میں جو برنی سانڈرز ہیں شاید وہ اتنا پیسہ ریز نہ کر سکیں, اور کیونکہ ڈیلیگٹس اگر آپ دیکھیں تو برنی سانڈرز کے ڈیلیگٹس بہت کم ہیں اور ہلری کلنٹن کے ڈیلیگٹس بہت زیادہ ہیں. تو ابھی جو جمع ہو رہے ہیں ڈیلیگٹس کی سپورٹ جو ہے, تو چاہے ایک پاپولر سپورٹ نوجوانوں کی بھی, عورتوں کی بھی, پاپولر جو ورکنگ کلاس, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورکنگ کلاس لوگ جو اور لو انکم والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ, کیونکہ یہ سوشلسٹ, بلکہ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے جیریمی کوربن کے ساتھ. یہ لیفٹ والی جتنے لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, جو اور پھر جو امیگرنٹس بھی ہیں, 11 ملین جو غیر قانونی لوگوں کے جو رشتہ دار ہیں اور وہ ساؤتھ امریکنز ہیں, وہ بھی انہی کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوار بنا کے ان کو بند کر دیں. انکلینیشن کی آپ بات کریں تو ذرا یہ بھی کلیئر کیجئے گا کہ سوئنگ سٹیٹس ایسی ہیں جو کوئی ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو نہیں رکھتی ہیں, ان کا کیا ہوگا, وہ کس حد تک نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ کچھ سٹیٹس تو ہیں جیسے آپ نے نواڈا کی بات کی, وہاں مقبولیت رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, یا ساؤتھ کیرولائنا میں, لیکن جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
देखें जी, बड़ा मुश्किल है अभी प्रेडिक्ट करना, क्योंकि अभी तो ये कैंपेन शुरू हुआ है और जुलाई के एंड पे जाके आपको फैसला जो है वो या सितंबर में मेरे ख्याल में ये पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है वो मार्च के पहले हफ्ते में, जब बहुत सारी स्टेट जो हैं एकदम फैसला करेंगी। राइट, प्रोग्राम में नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम अमरीकी सदारती इंतखाबात की मुहिम से मुतालिक बात कर रहे थे कि वहाँ ये लगाम किसके हाथ में देने जा रहे हैं अमरीकी अवाम। लेकिन जनूबी एशिया की अगर बात करें तो यहाँ अमरीका खित्ते में किसे चाहता है कि खित्ते की लगाम उसके हाथ में रहे, कुछ इस किरदार पर हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जो अमन मुज़ाकरात हैं उनका जो तीसरा दौर था वो 6 फरवरी को ये 4 मुल्की इजलास हुआ, जिसमें सब ने बैठ कर रोड मैप तय किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका दोनों पानियों में मुश्तरका मशकें बढ़ाने पर एक इत्तेफाक कर रहे हैं, और खुसूसन उस मुतनाज़ इलाके में जिस पर चीन एतराज़ कर सकता है। लॉर्ड अहमद, सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है। एक तरफ वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहा है और कन्विंस कर रहा है कि वो खित्ते में अमन चाहता है, दूसरी जानिब वो हेलमंद में अपने फौजी तैनात कर रहा है, भारत के साथ मुतनाज़ इलाके में मशकें करने पर गौर कर रहा है। ये कैसी पॉलिसी है? आयशा, अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ यही है कि वो सुपर पावर रहे और किसी और दूसरे मुल्क को उठने ना दे। अगर कोई और दूसरा मुल्क सुपर पावर बनने की कोशिश करे तो उनको वहां पे थ्रेट करके सुपर पावर बनने की कोशिश, वो तो आपके सामने है, चाइना। क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी, अगर आप चाइना का जो रूट यहाँ जो साउथ चाइनीज जो वाटर है उसके अंदर आप अगर देखें तो वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनाई, ये जो चाइना के साउथ के जो समंदर के इलाके हैं, यहाँ पे तकरीबन $5 ट्रिलियन का तेल भी यहां से गुजरता है, यहां पे ट्रेड भी है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चाइना का इलाका है और चाइना चाहता है कि इस समंदर का कंट्रोल उसके पास हो। और चाइना ने आइलैंड्स क्रिएट किए हैं और वो आइलैंड्स क्रिएट करके वहां पे उसने अपनी प्रेजेंस रखी हुई है। ये अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर चाइना के पास कोई आइलैंड यानी नेचुरल आइलैंड अगर नहीं है तो वो उन्होंने क्रिएट करके तो वो एक किस्म का वो कब्जा, और इस इलाके में तेल और गैस भी है। और आपको पता है जहां भी तेल और गैस हो अमेरिका तो मर मिट जाता है, लेकिन तेल और गैस किसी को निकालने नहीं देता। तो ये एक तो यहां पे पैसे का मसला है, तेल और गैस का। दूसरा ये बहुत बड़ा जो है वो रूट है ट्रेड और बिजनेसेस का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कोई और सुपर पावर इमर्ज हो इस इलाके के अंदर। तो वो उनकी, अभी आपने देखा कि जापान की फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि उनके पास फौज होगी जो डिफेंस के लिए नहीं है, बल्कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर जाके अटैक भी कर सकती है। यानी उनको बाकायदा तौर पे वो जो है वो डिबेट बड़ा जबरदस्त चला है उनके मुल्क के अंदर। साथ साथ क्योंकि जापान और इंडिया ने भी अपने नेवल जो एक्सरसाइज जो है वो दोनों ने की है, और उनकी वजह यही है, एक तो इंडिया का चाइना के साथ जो बॉर्डर्स का इख्तलाफ भी है, उधर जापान का भी आइलैंड के ऊपर झगड़ा है चाइना के साथ। जाहिर है दोनों के इंटरेस्ट एक ही हैं। तो चाहे वो कहेंगे नहीं कि चाइना जो है हमारा दुश्मन है और चाइना के लिए हमें सुपर पावर की सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन डेफिनेटली ये बात जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज किए हैं, अमेरिका ने वीटो हमेशा यूज किया है, अमेरिका ने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं। जो भी सुपर पावर इस दुनिया की होती है वो बाय हुक और क्रोक वो एक सीधे असूल नहीं होते, वो सिर्फ डोमिनेशन के असूल होते हैं और वो डोमिनेट करने के। साज करे डॉक्टर मुईद, अब चाइना इसको कैसे काउंटर करेगा? देखिए, इससे पहले हम उसको देख लें जो काबुल का मसला है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका और चीन के दरमियान में जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप डायलॉग जो है जिसका तीसरा राउंड हुआ है।
روڈ میپ جس میں کہ چاروں پارٹیز نے ایک روڈ میپ، یہ وہ روڈ میپ ہے جس کو چین نے پریزنٹ کیا تھا، جو مری میں ٹاکس ہوئی تھیں پاکستان اور طالبان، جو پاکستان کروا رہا تھا، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ٹیبل اور روڈ میپ کے ڈیڈ لائنز نہیں تھیں. یہاں پر چین نے ایک روڈ میپ رکھا ہے کہ ہمیں فروری کے آخر تک کیا اچیو کرنا ہے، مارچ تک، اپریل تک کیا کرنا ہے، جس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا ہے کہ امید یہ کی جاتی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یا مارچ میں ایک باضابطہ طور پہ فیس ٹو فیس بات چیت جو ہے وہ افغان طالبان میں اور جو افغان حکومت ہے اس کے درمیان ہو سکے گی. اور چین کا اس پورے پروسیس میں شامل ہونا، چونکہ چین کو اتحاد پسندی کا خطرہ ہے اور ان کے اپنے صوبے جو ہیں بعض ان کے اندر یہاں سے لوگ جو ہے مداخلت کرتے ہیں کاشغر وغیرہ میں، تو چین کا اس میں شامل ہونا اور امریکہ کے ساتھ بیٹھنا ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو افغان واچرز اور ایکسپرٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ طالبان کی کچھ بنیادی کنڈیشنالٹیز کو ایڈریس نہیں کریں گے، یعنی ان کو یہ کہا جا رہا ہے افغان طالبان کو کہ آپ بلا مشروط طور پہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں بغیر کسی کنڈیشن کے، جبکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں، ان کی ایک اسے کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں جو کانفرنس ہوئی ہے چند دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا یہاں سے انخلا کا ایک ٹائم ٹیبل جو ہے ہونا چاہیے، لیکن امریکہ کے انخلا کا ٹائم ٹیبل جو پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. سو یہ توقع کرنا کہ طالبان بلا مشروط طور پہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں گے ایک ایسے وقت میں جبکہ وہ یہ محسوس کریں گے طالبان کہ ان کے سپرنگ اوفینسو کو روکنے کے لیے، بیکاز یہی وہ موقع ہے جب برف پگھلتی ہے مارچ کے مہینے میں، مارچ اپریل میں اور جون میں، اور طالبان زیادہ سٹرونگ اوفینسو کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہیلمند میں ان کے اوفینسو کی وجہ سے ایک بٹالین جو ہے امریکن ٹروپس کی، جس میں کمانڈو یونٹس بھی ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے ہیلمند میں، جس میں 800 امریکن ہیں. اب تو طالبان ایک اگریسو موڈ میں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو کوآرڈینیٹڈ ڈائلاگ پروسیس ہو رہا ہے اور جو بہت زیادہ ان کو ایک سبق باغ دکھائے جا رہے ہیں، یہ ان کے اس اوفینسو کو کمزور کرنے کے لیے یا ان کو ڈائلاگ میں پھنسانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں سنسیئرٹی نہیں ہے. تو یہ ایک بیسک پرابلم ہے جس کو کیسے اوور کم کریں گے ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ 23 فروری کو چوتھا راؤنڈ ہے کوآرڈینیٹڈ ڈائلاگ کا جو کابل میں ہو رہا ہے. جب تک طالبان کو اعتماد نہیں دلا سکیں گے یہ چاروں پارٹنرز پاکستان سمیت، تب تک جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ خاطر کا کامیابی جو ہے وہ نہیں ہو سکی. کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ. تو لارڈ احمد آمادہ ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں امریکی حکام اس تضاد کو دور کرنے میں؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے دونوں ڈائمنشنز دے دیے ہیں، دونوں سائٹس بتا دیے ہیں، لیکن کچھ نتیجہ نکلتے دیکھ رہے ہیں آپ اس مذاکراتی عمل کا؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ چند مہینوں میں طالبان نے بہت ساری وکٹریز بھی حاصل کی ہیں، انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے ہیں اور وہ اب بلش موڈ میں ہیں، وہ جیتنے والے موڈ میں ہیں. تو کیونکہ جو افغانستان فوج ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، وہ تھکی ہوئی ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر رہی. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ سپرنگ آ رہا ہے اور جب برف پگھل جائے گی تو اس وقت ہمیشہ ان کا جو افینسو ہے بڑا سٹرونگ ہوتا ہے. تو امریکہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں، یہ جب تک جو یہ چار ملک یا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جو کچھ بھی دینا ہے انسینٹیو، تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے انسینٹیو دینا ہے. طالبان تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو لڑتے آ رہے ہیں، انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی جنگ لڑی، آئی ایس ایف اور نیٹو کے ساتھ بھی لڑی، اور اب جو وہاں پہ قوتیں وہاں پہ بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ لڑتے رہیں گے. ان کے لیے انسینٹیو ہونا چاہیے، اور جب تک آپ وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں ان کو انگیج نہیں کرتے، ان کو انسینٹیو نہیں دیتے، اور پھر جو پشتون اس پوری گورننس سے باہر ہیں اور پاور جو ان کے پاس نہیں ہے، اور جو ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو پاپولیشن بیسڈ پاور اگر وہ آپ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے، اس وقت تک میرے خیال میں امن آنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. یہ سارے سمبولک جیسچرز ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اسی لیے ڈائریکٹ ڈائلاگ کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے. ہم نے ناظرین اس چنک میں گفتگو کی اس خطے میں ہم مذاکرات افغانستان کے حوالے سے خصوصاً کس کروٹ بیٹھیں گے اس پر ہم نے بات کی. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ برطانیہ میں کس پارٹی کے اندر مسلم خواتین کو سیاسی عہدے حاصل کرنے نہیں دیے جاتے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف دنیا شو، اور اب ایک ایسی وائس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم اس پروگرام میں جو برطانیہ میں اٹھائی گئی. ایک معروف تنظیم مسلم ویمنز نیٹ ورک کی چیئرپرسن شائستہ گوہر نے جیرمی کاربن جو کہ لیبر پارٹی کے رہنما، ان کو خط لکھا ہے کہ مسلم خواتین کو عہدے نہیں لینے دیے جاتے لیبر پارٹی میں. جو مسلم کاؤنسلرز ہیں، مرد کاؤنسلرز، وہ انہیں آگے نہیں آنے دیتے. اب
آپ بھی لارڈ احمد کونسلر رہے ہیں، ایسا رویہ کیوں ہے؟ ہم سعیدہ وارثی کو دیکھتے ہیں، وہ آگے آئیں، چیئر پرسن رہیں، لیکن وہ بھی کنزرویٹو پارٹی میں، آپ کی پارٹی میں ایسے ٹرینڈز کیوں؟ میری جو فارمر پارٹی تھی ایکچولی اس کے اندر تو بہت ساری عورتیں ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا. یہ پیٹر برا اور برمنگھم کے اندر واقعہ میل ڈومینیٹڈ جو ہمارے پاکستانی، اس میں مسلمز کہنا بھی میرے خیال میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے. یہ ہمارے پاکستانی اور پرٹیکولرلی آزاد کشمیر کے ہمارے جو لوگ ہیں پارٹی ممبر. اچھا پرابلم یہ ہے کہ آپ پارٹی ممبرشپ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، سلیکشن پروسیس کے لیے آپ کے پاس ممبرز ہونے چاہیے. پرانے جو لوگ لیبر پارٹی کے اندر ہیں جن کے پاس ممبرشپ ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، بلکہ یہ لیبر پارٹی کے اندر ایک ٹرینڈ، سفید، کالے اور ایشینز، مسلمز، ایتھنک مائنورٹیز سب اس میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے لیبر پارٹی نے ایک پازیٹیو ڈسکریمنیشن، اگر آپ سمجھیں کہ پازیٹیو ایکشن جو ہے انہوں نے all women شارٹ لسٹ پارلیمنٹری، جس طرح ناز شاہ بریڈ فورڈ میں، وہ ناز شاہ کو all وومن شارٹ لسٹ کی وجہ سے وہ ایک اور خاتون جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی. اس میں وہاں پہ مرد جو ہیں وہ شارٹ لسٹ پہ نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے کنسٹیچوئنسیز ہیں جہاں پہ وہ جینڈر بیلنس کے لیے اور بلکہ عورتوں کو پرموٹ کرنے کے لیے صرف all women شارٹ لسٹ جو ہے وہ امپوز کرتی ہے نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی. تو ایک تو وہ لیبر پارٹی کے اندر ہے، لیکن اور پھر کاؤنسلرز کے لیے بھی ایسے ہی ہے. کاؤنسلرز کے پینل انٹرویو کرتا ہے، پھر اس کے بعد آل وومن شارٹ لسٹ بھی ہو جاتی ہے. وومن کو، عورتوں کو اس شارٹ لسٹ پہ، جو بھی شارٹ لسٹ ہو اس پہ رکھنا بھی ضروری ہے. اب شائستہ گور جو مسلم ویمن نیٹ ورک بہت کریڈیبل خاتون ہیں اور ان کی آرگنائزیشن بھی بہت کریڈیبل ہے، لیکن یہ واقعہ پیٹر برا میں اور برمنگھم میں جو ہوئے ہیں، میرے خیال میں اس کو آپ نیشن وائڈ نہ سمجھیں، کیونکہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہاں ہی برمنگھم سے شبانہ محمود جو ہیں وہ کونسلر، وہ ایم پی بھی ہیں، وہ شیڈو منسٹر بھی رہی ہیں اور بہت بڑی پوزیشن اب ان کو نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی میں مل گئی ہے. پیٹر برا میں البتہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل، ہمارے آزاد کشمیر کے کچھ میرے پرانے دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے ممبرشپ جو ہے وہ اپنے وہاں پہ ووٹ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے شاید انہوں نے عورتوں کو پرموٹ نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی بندہ رپورٹ کرے، کوئی انڈیویجول یا کوئی آرگنائزیشن، تو لیبر پارٹی نارملی اگر دیکھیں کہ کوئی وہاں ممبرشپ خرید رہا ہے اور اس کو ریکروٹمنٹ ڈرائیو چلا رہا ہے تو اس کو نارملی وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں. جس طرح بریڈ فورڈ میں ابھی بھی ایک کنسٹیچوئنسی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ برادری سسٹم بھی چلتا ہے اور کچھ لوگ وہاں پہ پرانے بیٹھے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو وہاں پہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پارٹی کے لیے بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ پھر ہماری برادریز آ جاتی ہیں، ہمارے مسلکی علاقائی لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ سارے جو ممبرشپ انہوں نے خریدی ہوتی ہے. تو ان جگہوں پہ لیبر پارٹی نارملی پارٹی و لوکل پارٹی کو سسپینڈ کر کے ایک نیشنل پینل یا ریجنل پینل بنا کے سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو مسلم ویمن نیٹ ورک ہے، دے آر رائٹ ٹو ریز اٹ، لیکن میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے جہاں پہ کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے برٹش میڈیا کو تو سنسیشنل سٹوری چاہیے کہ مسلم ویمن بھی جو ہے وہ کمپلین کر رہی ہیں. ویری رائٹ. ڈاکٹر معید، کیا سمجھتے ہیں آپ، فیمیل کریکٹر اسیسینیشن کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے اس نیٹ ورک کی جانب سے، شائستہ گوہر کی جانب سے، کیوں یہ عادتیں وہاں جا کے نہیں بدلتی؟ میں نے دیکھا اس کو، اس کے بڑے پہلو ہیں، 2-3 پہلو ہیں اس کے، سب کو دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ گارڈین نے اس سٹوری کو جتنا اٹھایا ہے، شائستہ گوہر کی سٹوری اور ان کی کمپلین کو گارڈین نے گزشتہ 4 ہفتوں میں 4-6 دفعہ، بہت بڑا اخبار ہے ایکچولی برطانیہ کے کانٹیکس میں، اس کو اتنی دفعہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ تھوڑی سی سسپیشن ہوتی ہے کہ گارڈین کے اندر کوئی ایڈیٹوریل گروپ ایسا ہے جو اس کو بڑا پوائنٹڈلی لے کے سامنے لانا چاہتا ہے، اور وہ ایک بڑے مسکولر اور فورس طریقے سے جو وہاں کی مسلم سیاست ہے یا ساؤتھ ایشین پالیٹکس ہے لیبر کی، اس میں ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو وہ صحیح ہے کہ لارڈ احمد کہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے کنسرویٹو لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا تیسرا جو پہلو، لارڈ احمد خود بھی کاؤنسلر رہے ہیں رادرم سے،
تو ظاہر ہے وہ اس کے انٹرنل جو ڈائنامکس ہیں پالیٹکس کے ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس کمیونٹی کی بہت ہی معتبر شخصیت ہیں. لیکن اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے جس کی طرف لارڈ احمد نے اشارہ نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ چونکہ لیبر کے ساتھ یہ جو ایشیائی لوگ ہیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے، ان کا تعلق تو 50 کی اور 60 کی دہائی سے بلڈ اپ ہونے لگ گیا، بیکاز لیبر ہی وہ جماعت تھی جس نے، اور ٹوریز نے کبھی اپنے دروازے کھولے نہیں براؤن لوگوں کے لیے یا ایشین لوگوں کے لیے. تو لیبر پارٹی کے اندر یہ بڑے ویل انٹرنچ تھے. ٹوریز نے 9/11 سے کچھ پہلے اور 9/11 کے بعد جب ٹونی بلیئر نے اور گورڈن براؤن نے ایک نئی لیبر کی بنیاد رکھی، اور آنے والے جو الیکشنز تھے جس میں نئی لیبر کی جو کامیابی ہوئی 1 یا 2 دفعہ، اس کے بعد کنسرویٹو پارٹی کو اس کا احساس ہوا کہ برطانیہ کے ڈیموگرافکس میں ایک تبدیلی آ گئی ہے، اور جو اس کے بڑے اربن سینٹرز ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں جیسے لندن ہے، برمنگھم ہے، مانچسٹر ہے، بریڈفورڈ ہے، لیڈز ہے، ان تمام شہروں کے اندر جتنے بھی جو ایشیائی لوگ ہیں وہ ان شہروں میں رہتے ہیں، ان کے شہروں کے ساتھ جو بروز ہیں وہاں پہ رہتے ہیں. اور جو گورے ہیں اور جو سفید لوگ ہیں، جو انگلش لوگ ہیں، وہ زیادہ تر رورل ان کی کانسٹیچوئنسیز میں رہتے ہیں. تو ٹوری پارٹی کو مقابلہ کو بڑی دقت ہونے لگ گئی بڑے شہروں کے اندر پاور ہولڈ کرنے کے لیے، وہاں سے الیکشن جیتنے کے لیے. تو انہوں نے ایک بڑی مسکولر طریقے سے کوشش کی ہے ایشین پاپولیشن کو انگیج کرنے کی. اور اس میں جیسے سعیدہ وارثی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، مجھے یاد ہے لارڈ احمد کین کریکٹ می کہ ایک شخصیت ہوتی تھی کنسرویٹو پارٹی میں، سر فرانسس مورڈ، جو ایک زمانے میں اس کے چیئرمین بھی رہے ہیں، جن کے میں نے 2-3 دفعہ انٹرویو کیے جب میں برٹن میں تھا. تو فرانسس مورڈ کہتے تھے کہ ہمیں سعیدہ وارثی از لولی، شی از ونڈرفل، اور اس قسم کی جو آرٹیکولیٹ خواتین ہیں ہمیں انہیں انکریج کر کے اوپر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیبر کے اندر جو پروسیس ہوا وہ ہسٹوریکل ہے. کنسرویٹو پارٹی نے انیشیٹو لیا ہے مسلم عورتوں کو یا ایشیائی عورتوں کو آگے لانے کا گزشتہ 10-15 برس میں. میں سمجھتا ہوں لیبر کو بھی ایک نئے سرے سے اسی قسم کا ایک انیشیٹو مسکولر طریقے سے لینا پڑے گا، جو غالباً لیبر نے لیا نہیں، اس لیے کہ لیبر سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں لارڈ احمد، ریویو پالیسی کوئی تشکیل دی جانی چاہیے پارٹی کے اندر؟ میرے خیال میں پارٹی کے اندر آلریڈی جو آل وومن شارٹ لسٹ آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر آپ کے انڈیپینڈنٹ انٹرویو پینلز بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ وہ اپیل پروسیس بھی ہے، سسٹمز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ہیں. یہ ہماری جو لیڈیز ہیں، مسلم ویمن نیٹ ورک والی، ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم جو لڑکیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو انکریج کرنے کے لیے وہ ان کی انٹرنشپس بھی دلوائیں ایم پیز کے ساتھ، کاؤنسلرز کے ساتھ. اور پھر ایکچوئل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لیبر پارٹی کی کانفرنس ہوتی ہے، وہ کسی سمندر کے کنارے 4-5 دن کے لیے، وہاں پہ لڑکے تو مرد تو چلے جاتے ہیں، عورتوں کے لیے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو کنسرویٹو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، کنسرویٹو جو کلچر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، کوئی بندہ، بہت کم لوگ ہیں جو برداشت کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی یا ان کی بیوی یا بہو جو ہے وہ 4-5 دن کے لیے، جہاں پہ بہت سارے مرد بھی ہوں گے، وہاں پہ رہے. تو پھر اس قسم کی ہمارا کلچر بھی ہے کہ اگر کوئی رہے گا تو چاہے جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ہاں جی وہ تو 3-3 4-4 دن وہاں پہ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہماری نہیں ہو پائے گا. برطانیہ کی تیسری جنریشن میں بھی یہ کلچر نہیں چینج ہو پائے گا، یہ خوف کا کلچر جو ہے. ڈاکٹر صاحب کلچر چینج ہوگا، لیکن اس پہ بڑا ٹائم لگ رہا ہے. اس کی پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ پیرالل کمیونٹیز رہ رہے ہیں. ابھی تک جو ہے ہم نے انٹیگریٹ نہیں کیا، اور انٹیگریشن کی طرف جا بھی نہیں رہے ہیں. ہمارے جو لیڈر ہیں، خود ساختہ لیڈر جو ہیں، یا جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ابھی پرابلم یہ ہے کہ کل مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی جو ایک ڈیبیٹ چل رہا ہے اٹلی میں کہ وہ وہاں پہ جو خطبہ ہے وہ اٹالین لینگویج میں ہونا چاہیے، کیا برطانیہ میں بھی ہونا چاہیے یا نہیں انگریزی میں؟ تو میں 15 سال پہلے کہہ چکا ہوں. نے کہا مسلم خواتین انگلش سیکھیں انٹیگریشن کے لیے. وہ ایک وجہ ہے، لیکن اس نے ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ کیونکہ ہماری بہت ساری مسلم خاتون پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا سے وہ جو نئی آتی ہیں، وہ کیونکہ کام نہیں کرتی، وہ گھروں میں رہتی ہیں، وہ ہاؤس وائفز ہیں، تو وہ ان کو انگریزی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ لوکل دکان جو ہے وہ اپنے سٹورز ہیں، اگر مارکیٹ میں جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی اپنے لوگ ہیں، تو وہ انگریزی سیکھتے نہیں. جب آپ انگریزی نہیں سیکھتے ہیں، آپ نیبرز کے ساتھ انٹریکٹ
ریسپیکٹ نہیں کرتے. آپ جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرے لیے جو ہے وہ انٹرپریٹر ہونا چاہیے. خدا نہ کرے کہ آپ کو پولیس اسٹیشن میں جانا پڑ جائے تو آپ وہاں پہ. آپ بھی تو لیڈر ہیں نا اس کمیونٹی کے, آپ کو کچھ کرنا چاہیے اس ٹرینڈ کو بدلنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں کون سے جہاد پہ فرنٹ پہ جا کے جہاد لڑوں, یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے. یہاں پہ لیڈرز بہت سارے ہیں اور جو کمیونٹی لیڈرز جو خود ساختہ لیڈر ہیں وہ تو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اور بندہ ان کو بتائے. مجھے یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ ہمارے علماء اکرام کو انگریزی میں خطبہ دینا چاہیے تو میرے اوپر ایک قسم کا فتویٰ لگ گیا تھا کہ یہ انگریزوں کا پیسے, یہ ان کا وہ نمائندہ ہے, یہ ان کا جاسوس ہے. ہمیں کہتا ہے جن علماء اکرام نے دین پھیلایا کہ وہ انگریزی بولیں, کہ اس وقت دین میں جو ہے وہ اردو میں نہیں پھیل سکتا. تو یعنی پرابلم یہی ہے نا کہ وہ کیونکہ جو خود ساختہ لوگ ہیں وہ ابھی بھی ڈومینیٹنگ ہیں. ان کو کہتے تو رہتے ہیں لیکن میرے خیال میں جو میں باتیں کرتا رہتا ہوں سم ٹائمز ویل ان ایڈوانس, 10 سال پہلے 15 سال پہلے جو باتیں میں نے کی تھی, آج بھی ڈیبیٹ ہماری کمیونٹی کا وہاں پہ ہی چل رہا ہے. جب میں تقریریں کرتا ہوں تو حقوق کے لیے جدوجہد لارڈ احمد اتنی بھی آسان نہیں, بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈاکٹر معید اور لارڈ احمد سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. دنیا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, ایک عرصے سے عالمی منظرنامے پر بازگشت ہے. شام کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن مذاکرات کی منسوخی کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ روس کی جانب سے شدید بمباری کی گئی اور حلب شہر اب تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے جو بہت بڑا تجارتی ہب تھا. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لندن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا شام کے متاثرین کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ نے ویٹو کر دیا اس معاملے کو جس میں یہ کہا گیا تھا, جس پر 51 ممالک نے دستخط بھی کیے, کہ اسکولز پر بمباری نہیں کی جائے گی. ایسا کیوں کیا گیا, اس پر بات کر لیتے ہیں لارڈ احمد سے. لارڈ احمد, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ شام کے معاملے کو؟ ایک طرف تو لندن کانفرنس کا انعقاد, امداد کے لیے ڈالر جمع کیے جا رہے ہیں, اور دوسری جانب اسکولز پر بمباری, اس کو ویٹو کر دیا. عائشہ, یہ بہت ہی دکھ والی بات ہے کہ جو آج سچویشن الیپو کی ہے, وہاں پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, ہزاروں سورٹیز وہاں پہ رشین اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کی ہو رہی ہے, اور اسپیشلی سیرین ایئر فورس, ایرانین اور حزب اللہ اور رشین جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے 50,000 سے زیادہ لوگ تو ترکی کے بارڈر پہ پہنچ چکے ہیں. 6 لاکھ اور متوقع ہیں. 1.2 ملین لوگ جو ہیں وہاں پہ, ان کو کھانا پینا, ان کی بجلی نہیں ہے, سردی سخت ہے, ان کے جو سچویشن ہے وہ ڈائر ہے. بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے, بچوں کے لیے خوراک نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے. یہ جو ریزولوشن جس کی آپ بات کر رہی تھی بامنگ کا, وہ اس کا تعلق یمن اور سیریا کے ساتھ ہے, اور مجھے دکھ ہے کہ برطانیہ نے اس کو ویٹو کیا ہے, اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر مجھے وہ فل ایکسپلینیشن نہیں پتا کیوں فلپ ہیمنڈ نے کیوں اس کو ویٹو کیا ہے. لیکن میرے خیال میں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ سیریا میں رشیا کو پورا کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یورپ نے. یورپ بالکل ہی سائلنٹ ہے اس مسئلے پہ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اس پہ لیڈ لے گا. لیکن امریکہ نے جو ہے, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں, انہوں نے بالکل یہ کنسیڈ کر لیا ہے کہ یہاں پہ رشیا ہی ڈومینیٹ کرے گا, اور رشیا جو ہے وہ اپنی الائنس ایران کے ساتھ مل کے اور سیریا کے جو سٹیٹس کو ہے وہ بحال کرنا چاہتے ہیں. وہ بشار الاسد کو جو ہے وہ واپس پورے کے پورے سیریا کے اندر جو ہے وہ بحال کروانا چاہتے ہیں.
انفارچونیٹلی کیونکہ دنیا کی سیاست جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے, اس میں ایران کی ڈومیننس, ایران کی امپورٹنس جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. لیکن سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر جو نعرے لگا رہے تھے کہ وہ اپنی فوج بھیجیں گے, لیکن انہوں نے ابھی تک میرے خیال میں جارڈن, کیونکہ ایک ہی راستہ تھا جارڈن کے تھرو, اور جارڈن نے بھی ان کو کہہ دیا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس میں وہ انوالو ہوں, کیونکہ جارڈینین راستہ اگر استعمال کریں گے تو وہاں سے بھی میں نے 2-3 شاید ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ بالکل پڑھا ہوگا کہ اب جو ہے پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اپنی الائنس بنا رہا ہے اس خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ایران کے خلاف. اب وہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے ریلکٹنٹ پارٹنر آپ سمجھ لیں, کہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو سیریا کا اس کے اندر ان کا ہاتھ ہونا چاہیے. تو رشیا اور ایران اور اسرائیل جو ہے یہ ایک ان ہولی الائنس جو ہے یہ بنا ہوا ہے. تو ابھی جو حالات ہیں سیریا کے وہ بہت ڈینجرس ہیں, اور یہاں پہ کوئی پیس پروسیس نہیں ہے. اور یہ کتنے عرصے سے میں شام تو وہی کھڑا ہے, وہی خون میں لتھڑے بچے, وہی خوف کا شکار شہری. کیا بنے گا, کوئی مسئلہ آپ حل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک بہت ہی افسوسناک رپورٹ میں نے دیکھی گزشتہ چند گھنٹوں میں, جو سیریا کے حوالے سے سیریا اسٹڈی گروپ ہے, اس نے برطانیہ سے ہی وہ رپورٹ نکالی ہے, جس میں انہوں نے یہ ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ سیریا کی اندازاً 12% آبادی جو ہے وہ یا تو مر چکی ہے یا وہ شدید زخمی ہو چکی ہے. یہ جو کانفلکٹ ہے گزشتہ 4-5 برس کے, 12% آف دی پاپولیشن. سیریا ایک ایسا ملک تھا جس کی آبادی 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ کے قریب تھی, اور اس 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے آپ یہ سمجھیں کہ 12% آبادی جو ہے اگر مر چکی ہے, تو آپ دیکھیں کہ ہر 1 کروڑ کے پیچھے 12 لاکھ, اس کا مطلب ہے 25, تو یہ کوئی 30-35-40 لاکھ کے قریب آبادی یا تو مر چکی ہے یا شدید زخمی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے مائگریشن دیکھی ہے وہاں سے, ہم دیکھتے ہیں تقریباً 7 سے 8 ملین سیرینز جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں, آئی ڈی پیز ہیں, اور تقریباً 5 ملین جو ہیں وہ ترکی میں, لیبنان میں, جارڈن کے اندر اور ایجپٹ کے اندر اس کے بارڈرز کے باہر پڑے ہیں. اور یہ ایک ایسا ملک تھا جس میں لوگ جو ہیں وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے, پڑھا لکھا ملک تھا, لوگ انگلش بھی یہاں پہ بولتے ہیں, یہ ان کی جو انکمز تھیں یہ کوئی ہندوستان, پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرح غریب پاپولیشن نہیں تھی, یہ اچھی خاصی مطلب ہائی انکم پاپولیشن تھی جس کے پاس ایکسیس تھا ٹورڈز کمپیوٹرز اینڈ آل دیٹ. تو یہ ایک بہت بڑی ہیومن کیٹاسٹروفی اور ٹریجڈی ہے جو وہاں پہ ہوئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, ہمیں ایک براڈ پکچر دیکھنی چاہیے کہ باہر کی طاقتوں نے, جس میں ایک طرف امریکہ, اسرائیل, سعودی عرب تھے, دوسری طرف ایران, اور پھر اس کے بعد رشیا اور یہ چائنا, یہ جو باہر کی طاقتیں ہیں اور فرانس بھی, ان سب نے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے حساب سے, پہلے سعودی عرب, اسرائیل اور امریکہ نے, انہوں نے یہ سوچا کہ وقت آ گیا ہے, عرب سپرنگ کا زمانہ آیا 2011-12 میں, جب ہم نے دیکھا کہ الجیریا کے اندر اور ایجپٹ کے اندر اور لیبیا میں تبدیلی جو ہے وہ لائی گئی, تو یہ محسوس کیا گیا کہ بشر الاسد کو کے خلاف اگر ایک انسرجنسی کھڑی کر دی جائے, اس کو ایک دھکا مارا جائے, اور ایک پورا نیریٹو بنا لیا گیا کہ یہ تو بچوں کا خون پیتا ہے, بڑا خطرناک ہے, اس نے لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ مار ڈالے ہیں, اس کے پریزنز میں اتنے لوگ ہیں, سب کچھ ہیں, یہ تو مشرق وسطیٰ کی تمام حکومتیں انتہائی ظالم ہیں, وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, یہ ساری سرویلنس اسٹیٹس ہیں, اور واقعی وہاں پہ بڑا ظلم بھی تھا. لیکن اس کے بعد جو ظلم ہوا ہے, جو اس کے بعد ٹریجڈی ہوئی ہے, جو اس کے بعد تباہی ہوئی ہے, اور دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اپنی کیمپین میں یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیریا کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں, یا جو ہم نے لیبیا میں کیا ہے اس کے نتیجے میں زیادہ تباہ کاری ہوئی ہے. تو ان سب طاقتوں نے مل کے, اب پرابلم جو لیٹسٹ پرابلم کھڑا ہو گیا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں, اور میں وہاں لارڈ احمد سے ایگری نہیں کرتا, وہ لیٹسٹ پرابلم یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے بہت ہی یعنی صورتحال بدل گئی, تو رشیا نے سٹیپ ان کیا, پیوٹن نے سٹیپ ان کیا یوکرین کے بعد یہاں پر مڈل ایسٹ میں, اور یہ 1973 کے بعد 40-45 برس کے بعد رشیا جو ہے وہ دوبارہ سے مشرق وسطیٰ میں ایک طاقت کے طور پہ اترا ہے اور ابھرا ہے. رشیا کی انٹری سے اور رشیا کی بڑی فورسفل ڈٹرمنڈ ملٹری پروجیکشن کی وجہ سے مغرب کے, اسرائیل کے اور سعودی عرب کے جو پلانز تھے سیریا کے حوالے سے وہ اب امپاسبل ہو گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب جو ہیں ان کی یہ اسٹریٹجک کوشش یہ تھی 34 نیشن الائنس وغیرہ کے ذریعے کہ وہ ٹاکس جو دسمبر میں ایگری ہو گئی تھیں, یعنی بشر الاسد اور اس کی اپوزیشن کے دوران, اس میں رکھنا اندازی کی جائے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہ ٹاکس جو ہیں وہ آگے نہیں جا سکی ہیں. تو جہاں انہوں نے بومبنگ کی ہے وہاں ایسے حالات بھی پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ سیرین فوج جو ہے, جو آفیشل
ऑफिशियल फौज है डेमेस्कस की, वो एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए, we क्योंकि are सारी now going ताकतों to ने खिचड़ी conclude, पकाई हुई है right, जिसका हल नहीं निकल पाता। वेरी राइट, कंक्लूड करें अगर इस Unfortunately. कन्वर्सेशन को, तो आप क्या समझते हैं लॉर्ड अहमद, वन लाइनर, ये जो $10 बिलियन की जो इमदाद है, ये किस हद तक मदद करेगी मुतासरीन की मदद में? देखें जी, जितने भी पैसे एलोकेट करेंगे वो कम हैं, क्योंकि रीबिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए, बच्चों को खाने और उनके एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरह सेक्रेटरी जनरल यूएन ने कहा है कि इतना पैसा इतने शॉर्ट वक्त पे कभी भी यूएन की तारीख में इतना जमा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आप लाशें देख के, बच्चों की वो तस्वीरें देख के, तो मेरे ख्याल में ये मॉरल ड्यूटी भी बनती थी। और इसमें बरतानिया ने $1.25 बिलियन पाउंड जो हैं वो दिए हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात थी और लंदन में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन जब तक अमन की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो कामयाब नहीं होती, अमन का कोई प्रोसेस नहीं होता, उस वक्त तक इसका कोई फायदा नहीं है। चाहिए कि लाशें गिराने की नौबत ही ना आए और ये मामला अमन की जाने बढ़े। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।